हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हमारे साथ मिस्टर अब्दुल सत्तार खान मौजूद हैं, हु इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एट समा टीवी. इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना पॉलिटिकल केओस फैला है पाकिस्तान में. ऑब्वियसली इलेक्शंस आर अहेड, 8 फरवरी को ही हो रहे हैं इंशाल्लाह, लेट्स सी. और इसके अलावा पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको भी रिलीफ मिल रहा था केसेस से टर्न बाय टर्न. अगर हम बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की, तो उन्हें हाल ही में ज़मानत मिली थी. अब ज़मानत जैसी मिली, अडयाला जेल के बाहर उन्हें फिर से 9 मई में मुलव्विस वाक़े की वजह से और उसके इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया. हालांकि समझ नहीं आई ये क्या हरकत थी, ये क्या अजीब सा वाक़या दोबारा हुआ है. अभी तो ज़मानत मिली, अब फिर दोबारा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है. और इसके अलावा जब हम बात करते हैं उनके मुखालिफिन की, कैन यू गाइस इमेजिन कि उनके मुखालिफिन भी इस बात की मज़म्मत करते हैं कि यार ये क्या था. अभी उन्हें ज़मानत मिली, अब किसी और केस में उन्होंने पकड़ लिया. तो भाई फिर अगर आपने वैसे पकड़ना ही था किसी और केस के अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सम अदर केस, तो फिर आप ज़मानत ना ही देते किसी और में. क्या फ़ायदा हुआ फिर इस रिलीफ का? मीन्स इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बताएं, ऑब्वियसली आप सुन रहे थे, ये क्या चक्कर है, ये क्या चल रहा है इस मुल्क में ना? जब ये मुल्क बना था ना 1947 में, मोस्ट प्रोबेबली 1947 में ही बना था, मोस्ट प्रोबेबली. और मोस्ट प्रोबेबली में 14 अगस्त 1947 में बना. तो ये मुल्क सियासतदानों के लिए नहीं बना. सियासतदान पहले दिन से ही रिसीविंग एंड पर है. यानी कि सियासतदान की किस्मत में लिखा हुआ है कि उसने मज़े भी करने, हुकूमत में भी आना, इक़्तिदार भी लेना और फिर इस तरह से धक्के भी खाने. अब ये हुआ था कि जब शुरुआत हमारी हुई थी तो बदकिस्मती से बजाय इसके कि जमहूरी इक़्तिदार को हम अरूज देते, कोई परवान चढ़ती, कोई जमहूरी रवैये हम में आना शुरू हो जाते, हम पहले दिन से ही ना, वो एक होता है कि डिक्टेट करना और डिक्टेशन लेना, ये हमारे रच बस गया हमारे मिजाज में. यानी कि जहाँ हमें ताकतवर बंदा नज़र आएगा तो हम डिक्टेशन लेना शुरू कर देंगे, जहाँ हमें कमज़ोर बंदा नज़र आएगा तो हम डिक्टेशन देनी शुरू कर देंगे. ये हमारा मिजाज बन गया. जमहूरी रवैया हम में नहीं है, यानी कि सियासतदानों में भी नहीं है. जो हम लोग जो सियासतदानों को वोट देते हैं या जमहूरी रवैये की बात करते हैं, जो जमहूरी रवैया हम में भी नहीं है. अब ये सियासतदान शुरू के जो आए, 7 वज़ीर आज़म थे, कोई एक भी इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं था. 1947 से 1958 7 वज़ीर आज़म हमें मिले. सातों के 7 वज़ीर आज़म वो थे जिसको पॉपुलर हम नहीं कहते. पॉपुलर वो होता है जो बाकायदा वोट लेके आता है, चाहे वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी हो. वो हुआ नहीं हमारे मुल्क में. एक साहब थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल था, चौथा आखिरी गवर्नर जनरल था सिकंदर मिर्ज़ा. उसके बाद वो सदर बन गया. मलक फ़िरोज़ ख़ान नून वज़ीर आज़म थे, उसको फारग किया, खुद आके बैठ गया. उसने पहली हरकत क्या की? उसने फ़ौज का उस वक्त जो सिपा सलार था जनरल अयूब ख़ान, उसने जनरल अयूब ख़ान को बाकायदा ऑफ़र दी कि जनरल अयूब ख़ान साहब आप आके मेरी हुकूमत में वज़ीर आज़म बन जाएं और अपने साथ 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोगों को ले आएँ और अपनी पसंद के पोर्टफोलियो ले लें, अपनी पसंद के कैबिनेट स्लॉट्स ले लें. तो जनरल अयूब ख़ान फ़ौज का सिपा सलार, उसने कहा यार जो हम पे इन्हिसार करता है वो हमें ही दावत देगा, हटाओ इसको. रिमूव कर दिया गया सिकंदर मिर्ज़ा को. और सिकंदर मिर्ज़ा को जिस तरीके से इस मुल्क से बाहर भेजा गया, वो कोई गवर्नर जनरल या मुल्क का सदर रह चुका हो इस तरह से नहीं भेजा जाता जिस तरह से सिकंदर मिर्ज़ा को भेजा गया. सिकंदर मिर्ज़ा की अपनी भी गलतियाँ थीं तो भेजा गया. यहाँ पर रवायत बन गई, यहाँ पर बाकायदा एक तारीख़ बनना शुरू हो गई कि सियासतदानों ने बाहर रिसीविंग एंड पे रहना. सियासतदान का एक वक्त होता है कि जब वो उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो पावर्स दैट बी, आजकल लोग उसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम लोग शुरू से ना छोटे छोटे थे तो पावर्स दैट बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे. और पावर्स दैट बी का मतलब होता है कि वो जिनके पास इख्तियार है, जो आपको मुझे नज़र तो नहीं आ रहा होता लेकिन इख्तियार उन्हीं का चलता है. तो सियासतदानों ने फिर धक्के खाने शुरू कर दिए. अपने वक्त में आके वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, सदर भी बन जाते हैं, उनकी हुकूमत भी आ जाती है, इक़्तिदार भी आ जाता है. और फिर दूसरा वक्त ऐसा आता है जब उनको धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं. अब ये धक्के इस तरह के पड़ते हैं कि फिर सियासतदानों का अपना जो रवैया होता है वो लोगों में कोई इस तरह से नहीं होता जैसे बाहर की दुनिया के कई सियासतदान ऐसे गुजरे हैं
کہ جو حکومت میں نہ بھی ہوں, ان کے پاس اقتدار نہ بھی ہوں, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. اب ترکی کا صدر تھا اردگان میں, خل اس کا نام ہے, موسوی یہی نام ہوگا. فوج بغاوت کرتی ہے, پورا ایسے لگتا ہے پورا ترکی سڑکوں پہ آ گیا, فوج کو واپس جانا پڑتا ہے. اب ہمارے ہاں امید کرنا کہ جی اگر ایسی کوئی حرکت ہو تو لوگ میدان پہ آ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. لوگ گھروں میں بیٹھ کر کوئی اپنی اپنی زبان میں کوئی بات کر رہے ہوں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ کے کوئی وہ کریں, کیونکہ بہار کسی کا ٹھیک نہیں ہے, نہ سیاستدان کا ٹھیک ہے, نہ پاور دیٹ بی کا ٹھیک ہے, نہ لوگوں کا ٹھیک ہے. اب یہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا. کہا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا, ابھی نکلا بھی نہیں تھا, دوبارہ اسے پکڑ لیا گیا. تو ایک وقت میں تھا کہ رحمان ملک اڈیالہ جیل میں تھا, وہ 1 سال رہا اڈیالہ جیل میں, 1997 سے 1999 کی میں بات کر رہا ہوں. 1.5 سال وہ اڈیالہ جیل میں تھا. اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا جو بعد میں وزیر داخلہ بنا پیپل پارٹی کی حکومت میں. تو میں اس کو ملنے جاتا تھا اڈیالہ جیل میں. تو ایسا ہوا ہے کہ ایک کیس میں اس کو ضمانت ہوئی ہے, تو وہ نکل ہی رہا ہوتا تھا اڈیالہ جیل سے, تو FIA دوبارہ پکڑ لیتی تھی. ٹھیک ہے باج رہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں روایت ایسی چلی ہوئی ہے کہ آج کے دور کا, اگر میں ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوں اور میں سیاستدان ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری سنی جائے گی, تو میں کیا کہوں گا کہ یار یہ جو ہمارے وقت میں ہوتا تھا تب ان کو یاد نہیں تھا. اب یہ ہم لوگ کرتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ, کہ جب اس کا وقت ہوتا ہے, کسی ایک سیاستدان کا وقت ہوتا ہے, جب اس کو پکڑا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے پکڑا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے, لٹکایا جاتا ہے. کوئی کیس ہے کہ نہیں ہے. اب یہ MPO کیا ہوتا ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر. مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو کیا ایک سیاستدان سے, ایک لوگ, کوئی عام بندے سے کوئی خوف ہے, ڈر ہے؟ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ستار خان وہ بلا چیز ہے, اگر یہ اس کو آزاد کر دیا گیا تو یہ بھڑکائے گا کچھ لوگوں کو, یہ کچھ لوگوں کو بھڑکا کے ہماری زندگی عذاب میں ڈال سکتا ہے. تو مینٹیننس آف پبلک آرڈرز, MPO جس کو کہا جاتا ہے, یہ فوجی ڈکٹیٹر تھا, اس کی پیداوار ہے. جب کبھی بھی چاہے ستار خان کو MPO کے تحت پکڑ لیا جائے. اب کوئی اس کو لیبوریٹ نہیں کرے گا کہ بھئی انڈر واٹ سرکمسٹانسز, کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کیا تھے, وجوہات کیا تھی, ریزنز کیا تھیں, آپ نے اس کو MPA میں پکڑا ہے, کیا وجہ ہے, کوئی نہیں ہوگا. بھئی MPO کے تحت تو شرپسند عناصروں کو پکڑا جاتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو خدشہ ہو کہ یہ بھڑکائے گا, یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لائے گا. وہ شاہ محمود قریشی بیچارہ تو پتہ نہیں کتنے دن سے اندر تھا. اگر وہ باہر آیا تھا تو چلو اپنے گھر والوں کو اسی طرح مل رہا ہوتا جیسے وہ پہلے مل رہا تھا, کیونکہ ایسے لوگوں کے دنوں میں بھی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے آتے ہیں, جو سختی کے دن ہوتے ہیں. یہ لوگ سختی کے دن برداشت نہیں کر سکتے, عام بندہ برداشت کر سکتا ہے. سیاستدان جس نے اقتدار دیکھا ہو, مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی تو کئی حکومتوں میں آئے, یہ نواز شریف کے بھی وزیر خزانہ تھے, یہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ تھے, یہ عمران خان کے بھی وزیر خارجہ تھے. جب شاہ محمود قریشی کو موقع ملتا ہے وہ پینترا بدلتے ہیں اور ایسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں جس کی حکومت آنے والی ہوتی ہے. ماشاءاللہ وہ بھی داد ان کو دینی چاہیے. لیکن کسی جگہ پہ چلو بندہ اڑ گیا, کھڑا ہو گیا, کہ انہوں نے کہا نہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ میں کھڑا ہوں. اب اگلوں کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کیا کس موسم میں کھڑے ہو رہے ہو, یہاں تو بارش بھی ہوگی, آندھی بھی چلے گی, طوفان بھی ہوگا. تو یہ اب وہ کھڑا ہو گیا بیچارہ. اب پتہ نہیں کھڑا کس طرح ہوا ہے, وہ کھڑا ہونے والا بندہ نہیں ہے شاہ محمود قریشی. وہ بھی ڈگ پہن والا بندہ نہیں ہوتا, پنجابی میں کہتا ہے ڈگ پیا, وہ ڈگن والے بندے ہیں. لیکن چلو کسی وقت میں کھڑا ہو گیا بندہ, ان کی ہمت میں آپ نے اس کو پکڑ کے دوبارہ مثلا کہ آپ تو ایسا کر رہے ہیں جیسے یہ ہر وقت میں ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے سیاستدان کچھ نہیں کر سکتا, سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ پاور دیٹ بھی ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ ان کے کریڈر میں چیز جانی شروع ہوتی ہے. اب شاہ محمود قریشی تو اندر سے دعا کر رہا ہوگا کہ میں نے 3 دفعہ پھیرے ہیں پھڑو, مجھے 2-3 دفعہ پھر پکڑیں. وہ اندر سے دعا کر رہا ہوگا کہ جو ہی مجھے بیل ہو, میں نکل رہا ہوں, پولیس پھر مجھے پکڑ لے. وہ اندر سے دعا کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس کا شاہ محمود قریشی کو سیاسی طور پہ فائدہ. اب شاہ محمود قریشی کا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ان سیاستدانوں میں آتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بائی الیکشن ہوئے تھے 9 سیاسی حلقوں میں قومی اسمبلی کے, جی,
تو عمران خان نے اناؤنس کر دیا کہ 7/9 کے 9 میں الیکشن لڑوں گا. تو ایک تھے کہیں غریب آدمی بیٹھا, سیاسی طور پہ غریب آدمی, شاہ محمود قریشی, اس نے کہا میری بیٹی ملتان سے کھڑی ہوگی, آپ کی مہربانی ہے. تو عمران خان نے کہا تھا کہ دیکھ لو لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں. مثلا عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ دیکھ لو لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی کون اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی کون؟ وہی ہوا کہ ملتان سے بڑے برے طریقے سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی پیپلز پارٹی کے امیدوار سے ہار گئی تھی. باقی سب جگہوں سے 7 جگہوں سے عمران خان جیت گیا تھا. ایک کراچی سے سیٹ ہار گیا تھا عمران خان. اور اس الیکشن کے بعد پھر عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی طرف دیکھا کہ شوق پورا کر لیا تسی اپنا. مثلا یہ پوزیشن شاہ محمود قریشی کی. اب شاہ محمود قریشی کو شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے شاید کسی کو کہا ہو یار میرے حالات سیاسی طور پہ بنتے جا رہے ہیں, انہوں تھوڑا ہور بنا دیو, میں جب نکل رہا ہوں تو میں نے پھر پھاڑ لینا. یہ مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی کی کوئی شرارت ہے, کیونکہ یہ پاورز دیٹ بھی اس طرح کی حرکت کریں گے جو شاہ محمود قریشی کے حق میں جائے گی بات. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی کوئی شرارت لگتی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ بڑے آرام سے بڑے عرصے بعد میرے کوئی نمبر بننے شروع ہوئے ہیں اور ٹکا کے بن رہے ہیں, ٹھا کر کے بن رہے ہیں. مجھے دوبارہ اندر کر دیا جائے بھائی, مجھے اس طرح سے اور کیا نہیں, جن کیسز میں شاہ محمود قریشی یا باقی سیاستدانوں کو اندر ہونا چاہیے وہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں, میرے پاس ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. کیس ایسا بنائیں گے جس سے لوگوں کی سمپتی مل جائے, ہمدردی مل جائے. کیا بات ہے, کمال کے پاورز دیٹ بھی ہیں. ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار کئی چیزیں تو ہمارے پاس پڑی ہیں. اب ہم جیسے ناچیز کے پاس ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو پاورز دیٹ بھی, حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوتا ہے. وہ کیسز بناتے نہیں, اور ایسے کیسز بناتے ہیں جس سے لوگوں کی ہمدردیاں وہ بڑھ جائیں. اب شاہ محمود قریشی کو آپ نے کیا, اندر کر دیا, اندر ہو گیا, تو کیا آپ کے فائدے میں بات گئی یا شاہ محمود قریشی کے فائدے میں گئی یا عمران خان کے فائدے میں گئی یا پی ٹی آئی کے فائدے میں گئی؟ دیکھنا تو ان کو چاہیے جنہوں نے کیا. اب کیا کس نے ہے؟ کیئر ٹیکر حکومت کے جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے انڈر دی لا, جس سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے, اس میں تو کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے اس بات کی جھلک ملے کہ وہ انج بھی اندر کریں گے. کیئر ٹیکر دور میں اندر نہیں کیا جاتا ٹل دا ٹائم کہ کوئی چیز خود بخود میچور ہو کے آ جائے, اور انویسٹیگیٹو ایجنسی جو پولیس ہو, ایف آئی اے ہو یا نیب ہو, وہ کہہ دے کہ جی ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہم نے ریفرنس تیار کر لیا, پھر جا کے بندہ اریسٹ ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ. کیئر ٹیکر والوں کا تو کام ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو چلانا, یہ کیئر ٹیکر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کیئر ٹیکر کا وہ نہیں ہوتا جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. الیکٹڈ گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ عمران خان کی, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میرا مخالف باہر نظر نہ آئے, سارے اندر, تو سارے اندر ہو جاتے تھے. اب جب ان کی حکومت آئی جو 18 مہینے میں رہی, اب وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, کرنا تو نہیں چاہیے لیکن کر جاتے ہیں. کیئر ٹیکر دور میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیئر ٹیکر کو بھی چاہیے, جو بھی کیئر ٹیکر ہے, غالباً اس وقت جس جگہ سے یہ ہوا ہے تو یہ بات جائے گی, یہ ہمارے کیا نام ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا, نگران وزیر اعظم کا, انوار الحق کاکڑ. انوار الحق کاکڑ کو سوچنا چاہیے کہ یار وہ جہاں سے وہ ہدایات لیتے ہیں, وہ پیچھے مڑ کے میرے خیال لیتے ہوں گے, یا میرے خیال میں ان کو آواز آتی ہوگی کہ پیچھے والوں نے کہا کہ کاکڑ یہ کر دو, تو یہ کاکڑ کے اوپر جائے گی کہ آپ نے تھوڑا سا, تو بندہ ڈیبیٹ میں آتا ہے, تھوڑی سی بات کرتا ہے کہ جناب دیکھیں اس طرح سے فائدہ ہمیں نہیں ہوگا, اسی کو ہوگا. کوئی اس طرح کی بات تو لگتا ہے ایسے جیسے کاکڑ صاحب, یا کاکڑ صاحب سے پوچھا ہی نہیں جاتا, یا تو یہ ہوگا, یا کیئر ٹیکر سیٹر سے پوچھا ہی نہیں جاتا. وہ جنہوں نے یہ کرنا ہوتا, پولیس کو اب کس نے کہا دیکھا جائے, اگر اسے پراپ کیا جائے, اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے کہ پولیس کو کس نے کہا. حکومت وقت, کون سی حکومت وقت؟ اسلام آباد کے آئی جی نے کہا, ڈی آئی جی نے کہا, تو اسلام آباد کے آئی جی, ڈی آئی جی کو, راولپنڈی کی پولیس کو کس نے کہا کہ جناب میں پھاڑ لو؟ یہ ہوتا ہے نا. اگر میری حکومت ہو, میں الیکٹڈ ہوں, پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں, ساری ذمہ داری میرے پہ آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں گا جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا,
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس لیول پہ یہ کام ہوا ہے تو حکومت کیسے کہہ سکتی ہے؟ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ بچوں کا کھیل ہی انہوں نے بنا دیا، انہوں نے بنا دیا، لیکن بچوں کا کھیل ہی بن گیا. ہم لوگ یہاں پر حکومت نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگ ایسے لگ رہا تھا کہ گلی محلے میں لوڈو نہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں گلی محلے میں. اچھا، گلی محلے میں لوڈو نہیں کھیلتے، لوڈو گھروں میں کھیلتے. تو گلی محلے میں یا گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، یا ہمارے دور میں کیڑی کاڑا ہوتا تھا، جب لڑکیاں اور ہم محلے میں نا کیڑی کاڑا کھیلتے تھے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت میں آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یہ گلی محلوں میں گلی ڈنڈا یا کیڑی کاڑا کھیل رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کیڑی کاڑا اس وقت کھیل سکتا ہوں جب جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہوں اسے پتا ہو کہ ستار خان رزلٹ کیا چاہتا ہے، اور وہ خاموشی سے اس طرح کر رہے ہوں. گلی ڈنڈا بھی میں اگر ٹھیک ہے نا، اب یہ ہوتا ہے یا تو آپ نے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا ہو، آپ کو گلی ڈنڈا بھی نہیں کھیلنا آیا، آپ کو کیڑی کاڑا بھی نہیں کھیلنا آیا، یعنی کہ آپ نے ڈنڈی ماری، ایسی ڈنڈی ماری جو سب نے پکڑ لی. مطلب ڈنڈی وہ مارے جو پکڑی نہ جائے. کمال کی بات تو وہی ہوگی کہ سال بعد پتہ لگے، 1.5 سال بعد پتہ لگے، پھر ہم بھی سوچ رہے ہوں کہ بڑی زبردست ڈنڈی ماری تھی. اب یہ ڈنڈی بھی ایسی مارتے ہیں، جس وقت یہ مار رہے ہوتے ہیں نا ڈنڈی ایسے کر کے، ڈنڈی لگی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے ڈنڈی لگی یا ڈنڈی بجی. تو اس میں ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو آپ نے اتنی بڑی فیور دے دی، پی ٹی آئی کو اتنی بڑی فیور دے دی، عمران خان کو اتنی بڑی فیور دے دی، یہ سارے اندر اپنی جگہ پہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور ان کو پاورز دیٹ بی کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ جناب آپ نے ہمیں موقع دے دیا، سانتے خود اپنی وجہ سے موقع نہیں مل سکتا تھا، آپ نے دے دیا. اب شاہ محمود قریشی جس طرح اس کا پکڑا جانا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کے اوپر تحریک انصاف یا عمران خان یا ان کے سپورٹر کچھ بھی کریں تو دوسری طرف سے خاموشی نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے تو کمال کر دیا. الیکشن سر پر ہے، سیاسی جماعتوں میں جو حال چل رہا ہے. پھر سیاسی جماعتوں میں اگر ہم بات کرتے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کا ایک جو نیا کیوٹک سچویشن ہے اور جو ایک نیا تماشا ہے، روز کے روز کچھ نہ کچھ جو سامنے نظر آتا ہے، وہ ایک مطلب کیا بندہ کا ایک عام نظر سے تماشا ہی تماشا لگایا جا رہا ہے. نہیں، آپ بشرا ایک بات کرتے ہو کہ الیکشن، میں ابھی بھی کہیں سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے میری ٹی وی پہ نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ میں نہیں دیکھتا. گڈ. تو نظر پڑی تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کا الیکشن. میں نے کہا کیسا ہے پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کا الیکشن؟ کہ ذاتی طور پہ جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں، جتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پرائیویٹلی آپ ان سے جا کے بات کریں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے، تو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ بتائیں ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. یہ آپ کے ہاں انسرٹینٹی یا غیر یقینی، ہم نے تو ساری زندگی انسرٹینٹی میں گزار دی. وہ مجھے لگتا ہے آگے بھی ہم یہ گزارنے والے ہیں. ایسی کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ کہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا. جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. بس ذرا سی بہتری آئے گی، ذرا سا ڈفرینس یہ ہوگا کہ 8 فروری کے بعد کوئی حکومت آ جائے گی، اور وہ جو بھی حکومت ہوگی پھر سے ہم ان سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے کر دیا جائے. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. Obviously we're just talking about political situations right now at the moment. Every day there is just a new latest news coming up, and we are just always discussing on the basis of facts and figures and trying to evaluate کہ کیا ہونے والا ہے آگے. We are just one month away of course. تو let's just see آگے کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور شاید اب وہ جیل سے نکلتے یا نہیں. پھر اگر ہم بانی پی ٹی آئی مسٹر عمران خان کی بات کرتے تو کیا پتہ وہ نکلتے باہر یا نہیں. یہ بھی ایک ٹوسٹ ہے، ایک لگتا ہے جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہے ود ان دا پولیٹیکل ڈومین. لیکن کرتے ہیں اس پہ بات نیکسٹ ٹائم. جسٹ اسٹے ٹیون ٹل دین اف یو گائز وانٹ ٹو نو واٹس اپ ود ان دا پولیٹیکل ارینا. بشرا خان کو دیجیے اجازت، جو کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلی بار بولی ہے. سو بشرا خان جسٹ لیونگ ٹل ٹو ڈیٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی کیچ اپ ود یو گائز. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast, and also let us know what you guys need to know in next 2024 inshallah. Allah Hafiz.